बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास शबीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकाबुल। मुज़ाकरात ख्वाहिश या वक्त की ज़रूरत? तहरीके इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात क्यों नहीं करना चाहती? फवाद चौधरी का कहना है कि इमरान खान अगर डील करते हैं तो उनको नुकसान होगा और वो शहबाज शरीफ बन जाएंगे। अब तब्दीली आ गई है, अब कोई किसी से डील नहीं कर सकता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब के दौरान कहा कि हम अपनी आईनी हदूद को बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी यही तवक्का रखते हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान के माशी बहरान का दलदल दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है। टैक्स चोरी रोकना और टैक्स सर्कल को बढ़ाना IMF के मुतालबात हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि जो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में असले की नुमाइश करते हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। हथियारों की नुमाइश की गई तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। हालात कहाँ पर जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कोई बेहतरी की तरफ जा रहे हैं मामलात? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम। बज़ाहिर तो मुश्किलात हैं, किसी हद तक मज़ीद भी बढ़ता हुआ मैंने देखी हैं। ये जो मज़ीद केसेस जनाब इमरान खान साहब पे ये लोग लेके आए हैं तोशा खाने वाला, लेकिन डीप डाउन द हार्ट ऑफ माई हार्ट्स मुझे ये फीलिंग है कि पूरा सिस्टम जो है ये इस वक्त एक बहुत बड़े बोझ तले दबा हुआ है, और वो बोझ है 25 करोड़ अवाम की ख्वाहिश जो इमरान खान के साथ नथी है। इमरान खान अकेला नहीं है, अगर अकेला होता शायद कभी भी इसको ये ना निकलने देते। इमरान खान साहब के पीछे 25 करोड़ अवाम, 25 करोड़ जो हम कहते हैं तो हम अक्सरियत की बात करते हैं, ज़ाहिर सब तो नहीं है सही, लेकिन गालिब अक्सरियत। मेरे से पिछले इतने महीनों से, जब से मैं जेल से निकला हूँ, मेरे से एक ही सवाल लोगों ने पूछा है, इमरान खान साहब को कब बाहर ला रहे हैं, इमरान खान साहब कब बाहर। पूरा पाकिस्तान, पेट्रोल पंप, कहीं भी बाज़ार में, दुकान में, हस्पताल में, किसी भी जगह आप किसी सरकारी दफ्तर चले जाएं, बल्कि जिन लोगों ने अंदर रखा हुआ है, सियासी गैर सियासी जितने भी हैं, उनके घर के अपने लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब कब बाहर आएंगे, कब बाहर ला रहे हैं। ये कब जो है ना, कब, ये बहुत बड़ा दबाव है, बहुत बड़ा प्रेशर है। ये सिस्टम इतना ज़्यादा अरसा इसको संभाल नहीं सकेगा, इस बात को, इस प्रेशर को। लेकिन अब इसको सही तरीके से इसका हल निकलना चाहिए ताकि खान साहब बाहर निकल के और हम सब वापस जब उस पोजीशन पे जाएं तो ये मुल्क और इसकी जमहूरियत मजबूत हो। ऐसा ना हो कि आप इस मुल्क को किसी ऐसी सूरत हाल की तरफ धकेल रहे हैं जहां मज़ीद जो है लोगों के मसाइल बढ़ें और मज़ीद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो। इसीलिए इमरान खान साहब और तमाम असीरान की रहाई और मैंडेट की वापसी, इसके लिए कोई प्रॉपर पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता ढूंढना पड़ेगा, वरना पूरा सिस्टम जो है देखिए, जब डिलीवर नहीं करेगा ना, जब डिलीवर नहीं कर रहा, लोग परेशान है, लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा और वो हर वक्त एक गुस्सा उनका जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस सूरत हाल में ये जिन लोगों को बैठाया गया, इस वक्त पाकिस्तान के सबसे हॉट सीट जो है, सबसे मुश्किल सीट, वो वज़ीर आज़म की सीट इसलिए है कि वो आदमी बैठाया गया जिसके पास मैंडेट ही नहीं है। सही, एक आदमी है जिसको आप कहते हैं कि आप जाके किसी बंदे का आप ऑपरेशन करें और वो डॉक्टर ही नहीं है, उसके पास डिग्री नहीं है, वो नहीं कर सकता, उसके पास मॉरल और लीगल अथॉरिटी नहीं है। 17 सीटें जीती हैं मियां नवाज शरीफ साहब की जमात ने, 178 सीटें जीती हैं हम लोगों ने, और हमें हटा के इनको जो बैठाया गया है तो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी हटा के इनको बैठाया गया, इसलिए इनसे कोई फैसला साजी हो नहीं रही थी। कि मेरी तो तीसरी पार्लियामेंट है ना, सॉरी जवाब लंबा हो रहा है। दोनों का मैं आपको तकाबली इजाज़त देता हूँ। जब हम पहली दफ़ा आए, नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आए, लगता था एक हुकूमत आ गई है। जब हम आए लगता था एक हुकूमत आ गई है। अब जब शहबाज शरीफ साहब आए हैं, वेयर आर देयर मिनिस्टर्स, किधर हैं वो लोग? कोई आपको कोई सुनाई दे रहा है? कुछ कोई पब्लिक पोजीशनिंग है? कोई कहीं जा रहा है? कोई डिसीजन मेकिंग हो रही है? कोई पब्लिक में कोई पल्स पे किसी का हाथ है? क्या एक वज़ीर आज़म के होते हुए घर के एक समधी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना के आप मुल्क चला पाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है सर। सख्त बयानिया है तहरीके इंसाफ का जी। ऐसे हालात में किस तरीके से बातचीत होगी, किस तरीके से दूसरा जो आपका स्टेक होल्डर है उसका सॉफ्ट कॉर्नर आएगा? और आपने कहा कि पॉलिटिकल मुज़ाकरात होने चाहिए, आपकी पार्टी के अपने लोग कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे, हम तो कर ही नहीं सकते मुज़ाकरात पॉलिटिकली।
دیکھیں مجھے نہیں پتا، میں کبھی اسٹیبلشمنٹ سے کسی مذاکرات کا حصہ نہیں رہا. پولیٹیکل مذاکرات کا اکثر میں حصہ رہا ہوں بڑے چھوٹے لیول پہ، لیکن یہ مجھے نہیں پتا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کون سے ہوتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے لوگ جا کے شاید درخواست ہی کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں، یہ چیزیں اس سے نکلنا پڑے گا، اسی میں ہماری بھی بھلائی ہے، اسی میں ان کی بھی بھلائی ہے، اور وہ ان جو ہیں وہ ہم ہی ہیں، وہ ہمارے ہی محافظ ہیں، وہ ہماری ہی محافظ ہیں. پولیٹیکل فورسز میں اتنی میچورٹی ہونی چاہیے کہ وہ بیٹھ کے اپنے مسائل کا حل نکال سکیں اپنے اختلافات رکھتے ہوئے. جہاں کوئی ایسا ایشو ہے جس کو بیٹھ کے وہ آپس میں حل نہیں کر سکتے، اس کے لیے فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے سپریم کورٹ مختص کی ہے. جی سپریم کورٹ سے کچھ چیزوں کے فیصلے کروا لیں. جیسے میری جہاں تک انڈرسٹینڈنگ ہے تو جو عمران خان صاحب اور اسیران کی رہائی ہے یہ حکومت کر سکتی ہے اگر کرنا چاہتی ہے. پولیٹیکل کیسز ہیں اور ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ٹارگٹ کیا گیا ہے، پولیٹیکل کیسز بنائے گئے ہیں، کوئی ان میں بیسز نہیں ہے. لیکن مینڈیٹ کی واپسی جہاں اس کا تعلق ہے، میرا خیال ہے حکومت اس پہ راضی نہیں ہوگی. الٹیمیٹلی وہ سپریم کورٹ کو ٹیک کرنا پڑے گا سو موٹو نوٹس کے ذریعے، جس طرح 2014 میں دھرنا جب ہمارا ہوا اور اس کے بعد ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن بنا، اگر آپ کو یاد ہو، وہ صرف 4 حلقوں پہ بنا تھا. اسی طرز پہ ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن میرے خیال میں اگر بنے سپریم کورٹ کے نیچے، جس کو سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج صاحبان ہیڈ کریں، اس سے کوئی رزلٹ نکل سکتا ہے. کیونکہ یہ جن کو بٹھایا گیا ہے کیا یہ اپنے خلاف فیصلہ کریں گے یا ہونے دیں گے، اور دوسرا یہ ہے کیا یہ خود بیٹھے ہیں یا بٹھائے گئے ہیں، تو کیا یہ اپنے فیصلوں میں اس فیصلے میں آزاد ہیں کہ کرسی کو چھوڑ دیں کہ بھائی یہ اب میرٹ پہ چونکہ ہمیں نہیں ملی تو اب ہمارا ضمیر جاگ گیا ہوا، ہم اس میرٹ کو مینڈیٹ کو واپس کرتے ہیں. یہ بڑا ٹرکی سچویشن ہے. لیکن آپ کی تو اب اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے. اگر ماضی کی طرح جس طرح نواز شریف صاحب نے جنرل راحیل صاحب کو بیچ میں لائے تھے آربیٹر کے طور پہ، جی بروکر لفظ ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، آربیٹر ذرا مناسب لفظ ہے، کہ آپ بیٹھ کے مسئلہ حل کروائیں، تو ان سے بھی انہوں نے بات کی اس وقت کے وزیر اعظم میاں صاحب سے، اور ہم لوگوں سے بھی انہوں نے بات کی، خان صاحب سے اور قادری صاحب جو ہمارے کزن تھے. لیکن کیا پولیٹیکل فورسز کے بیچ میں آرمی چیف کو اس طرح بیٹھا کے میاں صاحب نے جمہوریت مضبوط کی تھی؟ نہیں ہوئی نا. اس کے بعد کیا مسائل حل ہوئے؟ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل فورسز کو آپس میں بیٹھ کے یہ معاملات اپنی ڈفرینسز رکھتے ہوئے، لیکن وہی نقطہ پھر ہے کہ مینڈیٹ کی واپسی پہ وہ راضی نہیں لیکن اس میں چیز یہ ضرور ایڈ کریں کہ آپ کی تو اپنی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کرنے ہی نہیں ان سے مذاکرات، ہم نے تو کرنی بات چیت ان کے ساتھ ہی. تو دیکھیں 2-3 راستے. پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا یہ کیسز کیا لیگل کیسز ہیں، کیا خدا نخواستہ عمران خان صاحب نے کوئی غلطی کی ہے، یا کوئی ایسا کیس ہے جس میں مارجن موجود ہے کہ سزا ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی، ایک لیگل ایک گراؤنڈ موجود ہے کیسز کی. نہیں، وہ تو نہیں ہے. تو پھر کون سے کیسز ہیں؟ پولیٹیکل کیسز ہیں. جی پولیٹیکل کیسز ہیں. تو پولیٹیکل کیسز کا تو لیگل سلوشن نہیں ہے، پولیٹیکل کیسز کا تو پولیٹیکل سلوشن ہے. اگر تو عمران خان صاحب پہ کوئی اوور پیریڈ آف ٹائم، سال 2-3 سال 4 سال میں کچھ کیسز بنے جو میچور ہوتے ہوئے آگے آئے، تو بندہ کہے کہ کوئی لیگل کیسز ہیں، اس کا حل آپ عدالتوں میں نکال لیں گے. لیکن ایک آدمی وزیر اعظم ہے، وہ وہاں سے نکالا جاتا ہے، کچھ عرصے بعد اچانک اس پہ ایک کیس بنتا ہے ادھر 0 پوائنٹ پہ جو وہ گئے اور محترمہ جج صاحبہ والا کیس، جس پہ حالانکہ خان صاحب خود گئے عدالت میں اور انہوں نے معذرت کی ایک طرح سے اور ریٹریکٹ کیا، اور 25 مئی کا ہمارا وہ دھرنا جو مارچ تھا آ رہا تھا، جو 3-4 کیسز تھے اس زمانے میں، وہ کوئی اتنے سیریس بھی نہیں تھے، اور پھر اچانک ان پہ فائرنگ ہوتی ہے، وہ اللہ ان کی زندگی بچاتا ہے، اور اسی دوران ان پہ کیسوں کی بھرمار، ایک کیس، دوسرا کیس، تیسرا کیس، دہشت گردی، پتہ نہیں کیا کیا، 150-200 کیس عمران خان صاحب پہ. اچانک عمران خان صاحب نے کیا کوئی بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم جوائن کر لی تھی جو سارے کیسز ان پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پولیٹیکل کیسز بنائے، تو پولیٹیکل کیسز کا تو پھر پولیٹیکل سولوشن ہی ہے. یا پھر دوسرا اگر کسی کے پاس حل ہے، کیا ہم 10 لاکھ بندہ نکال کے چڑھائی کر دیں؟ کیا یہ حل ہے؟ وہ بھی تو حل نہیں ہے. عدالتوں سے کتنا کوئی آپ ریلیف لیں گے؟ ہم تو روز جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ اتنا لمبا کریں کیسز کو حکومت، یہ سائفر کیس میں لمبے پہ لمبا اس کو کر رہے ہیں. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کیس میں کچھ نہیں ہے، اس میں اگلے نے کوئٹل ہو جانی ہے. تو اس وجہ سے اب وہ جو القادر والا ہے اس کے ٹرائل اگر مذاکرات ہوں گے، آپ یہ دیکھیے بات صاحب کہ جو سائفر والا کیس ہے اس کو حکومت سلو کر رہی ہے، ہلکی آنچ پہ پکا رہی ہے. وہ شب دیگ، میں نے ابھی ہائی کورٹ میں میڈیا والوں کو کہا ہے کہ کبھی شب دیگ کھائی ہے؟ انہوں نے کہا کون سی؟ میں نے کہا اگر نہیں کھائی تو ادھر وہ حکومت پکا رہی ہے، جا کے چیک لیں. ایک طرف سائفر والے کو بالکل سلو کر دیا ہے، دوسری طرف
القادر کو تیز کر رہے ہیں اڈیالہ میں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ ادھر سے ایکویٹل ہونی ہے. دے نیڈ اندر کیس جہاں ان کو سزا دلوا کے اندر رکھا جائے. اسی وجہ سے جو القادر کی بیل ہے اس کو سلو کیا گیا ہے حکومت کی طرف. القادر کی بیل کو سلو کیا گیا ہے القادر ٹرسٹ کی, اور القادر کے کیس کو, ٹرائل کو تیز کیا گیا ہے کہ سزا وہاں جو ہے وہ ملے. میں پرسوں ترسوں گیا تھا اڈیالہ, 2.5 گھنٹے میں گیٹ پہ بیٹھا رہا, حالانکہ وکیل ہوں, میرے پاس عدالت کا حکم تھا. میں دیکھ رہا تھا لوگ آ جا رہے تھے, نہیں ملنے دیا. لیکن کوئی بات نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عدالتیں بھی مجبور ہیں ایک طرح سے کہ ان پہ 200 کیسز کی بھرمار کر دی گئی ہے. وہ 6 ججوں نے, میں بیچارہ لفظ یوز نہیں کروں گا, ان کے شائن نشان نہیں ہے, لیکن ہمیں ان سے ہمدردی ہے صحیح کہ وہ 6 ججز جن سے ہمیں اور آپ کو امید ہے, وہ ججز اب خود انصاف کے متقاضی ہیں اپنے قاضی سے. کورٹ میں. ہاں جی سر فردن بات کرتے ہیں. سر فواد چودھری آپ کے بڑے پرانے کولیگ رہے ہیں, سب ہیں. واپسی کی بھی بات چیت ہو رہی ہے, لیکن پھر پارٹی کے اندر سے کچھ رکاوٹیں ہیں. سر یہ رکاوٹیں کیا ہیں اور واپسی کا کیا راستہ ہے فواد چودھری کا؟ صرف فواد نہیں ہے, اسد عمر بھائی میں ہیں, اسد عمر, وہ میں نے کہا فردن بات علی نواز اوان صاحب علی نواز ہے, صداقت عباسی بھائی ہیں, مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ہیں, ڈاکٹر شیرین مزاری صاحبہ ہیں, ملکہ بخاری بی بی ہیں, اور بہت سے اور بھی ہیں. دیکھیں ایک طرف تو اون پبی صاحب اسد کیسر صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر ملاقات بھی کرتے ہیں, اور یہ لوگ بھی تو آپ کے سامنے ہیں. دیکھیں ایک لفظ یوز ہوتا تھا انفورسڈ ڈسپیئرنسز, جو لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے. ایک ہے انفورسڈ ڈپارچرز, کہ پارٹی سے مجبور کر دیا گیا. کچھ لوگ پارٹی چھوڑ کے گئے 9 اپریل سے پہلے, 8 اپریل سے پہلے, جب رجیم چینج ہوا اس سے پہلے. یہ وہ لوگ تھے جو کیٹلسٹ بنے اس رجیم چینج کے. جی. اس میں بہت سے لوگ یوز ہوئے, کچھ ہمارے لوگ استعمال ہوئے جن سے مفادات چینج کیے گئے, حالانکہ ووٹ ڈالنے کے لیے پھر نہیں لایا گیا, لیکن وہ ماحول بنا دیا گیا, ہمارے الائز ہم سے چھڑوا لیے گئے. سازش بین الاقوامی تھی, یوز لوکل پلیئرز ہوئے. اس میں پی ڈی ایم تھی, مولانا فضل الرحمان صاحب کا کی رول تھا. جی. اب ٹھیک ہے ان کا ضمیر جا گیا, ہمارے ساتھ آ گئے, لیکن ان کا رول تھا اس میں. جی بالکل. یہ چکزئی صاحب تھے, یہ مینگل صاحب تھے, سارے ہمارے الائز تھے, یہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے. تو اس زمانے میں کچھ لوگ ہمیں چھوڑ کے گئے, ہمارے اپنے پارٹی کے لوگ. ان پہ کوئی پریشر تو نہیں تھا, کوئی دھمکی تو نہیں تھی, میرے خیال میں کچھ نہیں تھا شاید. کس لالچ میں گئے وہ ایک اور کیس ہے. صحیح. اب کچھ لوگ اور ہیں 9 مئی کے بعد جو جیلوں میں ڈال دیے گئے. کچھ کو اللہ نے توفیق دی, شہریار خان جیسے جو کھڑے ہو گئے. کچھ مجھے بھی تھوڑی بہت اللہ کی بڑی مدد تھی تو کھڑے رہ گئے. حالانکہ بچے مائیں تو ہماری بھی ہیں نا, ہم کوئی مطلب پانی میں بہ کے تو نہیں آئے, میرے بھی بچے ہیں. دے ہیو ٹو لیو دیئر ہاؤس. صحیح. میری ماں اینڈ دے ہیو ٹو لیو دیئر ہاؤس. مائی سن نام نہیں لینا چاہتا, اس کو گاؤں سے آ کے پرچہ دے کے پھر جانا پڑتا تھا. میرے ادھر رشتے, ان کا بھی نام نہیں بتاؤں گا, ان کے گھر رات گزارتا تھا. میری امی اپنی دادی کے ساتھ آ کے رات پرچہ دے کے اگلی صبح پھر گاؤں جانا, ادھر اسٹے نہیں کر سکتا تھا. صحیح. میں جب جیل سے نکلا, ماں کو میں ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا. انہوں نے کہا آنکھوں کی تکلیف ہے. ڈاکٹر صاحب نے اسے پوچھا کہ ماں جی آپ نے وہ دوائی یوز کی ہے؟ میں نے پوچھا سر کون سی دوائی دی تھی آپ نے؟ کہتے ہیں جب آپ نہیں تھے, ان کے ساتھ نہیں آئے تھے, اس کو تو نہیں پتا پھر جیل میں تھا کہ کدھر تھا. میں کہا کیا دوائی دی تھی آپ نے؟ انہوں نے کہا ان کو میں نے وہ دوائی دی تھی کہ جب بہت کوئی زیادہ روتا ہے کوئی شخص, اس کی آنکھوں کا پانی خشک ہو جاتا ہے. صحیح. تو پھر اس کے پانی کو واپس لانے کے لیے یو ہیو ٹو گیو میڈیکیشنز. تو میں نے پوچھا ماں سے کہ آپ اتنا کیوں روئیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے ایک ہی بیٹے ہو, کیا مجھے رونے کا حق نہیں تھا؟ لیکن مضبوط اتنی تھی کہ ادھر ہی اڈیالہ میرے پاس آ کے ایک دن آئی, 5 گھنٹے انہوں نے انتظار کیا. 85 سالہ میری ماں, اس کو مجھے ملنے نہیں دیا گیا. دوبارہ آئی اسی گرمی میں اگلے دن, یا پتہ نہیں 2-3-4 دنوں بعد. پھر مجھے اس طرح انگلی ہلا کے کہتی ہیں کہ اپنا مورچہ لڑائی میں خالی نہیں چھوڑنا. پشتو میں کہتی ہیں والا مورچہ باپا جنگ کے خالی نہ پڑے دے. تو کچھ تو ہم لوگ تھے جنہیں اللہ نے توفیق دی. انہیں دنوں کچھ اور لوگ بھی تھے. اسد بھائی بھی کافی دن اندر تھے, عمر صاحب, اسد عمر بھائی کافی دن اندر تھے. شاہ صاحب بھی تھے, پھر شاہ صاحب باہر نکلے, کچھ عرصے بعد دوبارہ ان کو ڈال. فواد بھائی تھے, وہ بھی باہر آئے, فواد کو ان کو چھوڑ کے پھر جانا پڑا. تو جو لوگ اس وقت زیادہ ٹالریٹ نہیں کر سکے یا سسٹین نہیں کر سکے یا زیادہ مجبور, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے وہ زیادہ کوئی ان کو مجبوری ہو, بچوں کی کو اور زیادہ مجبوری ہو. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کوئی شخص مجبوری میں گیا ہے, تھریٹ ہو کے گیا ہے, یا خوشی سے گیا ہے. جو خوشی سے گیا ہے یا بلیک میل ہو کے گیا ہے. اب بلیک میلنگ 2 طرح کی ہے. انسان ہے, کسی کی کمزوری, کوئی کمزوری کسی نے پکڑ لی جس کا اسٹیٹ سے کوئی کام نہیں ہے, کسی نے کرپشن نہیں کی یا ریاست کا کوئی نقصان نہیں کیا, اور وہ کسی ذاتی معاملے میں بلیک میل ہوا ہے, وہ کیس اور ہے. لیکن کسی بندے نے پیسہ بنایا ہے, کرپشن کی ہے, کمیشنیں کھائی ہیں, اور اس کے فائل بنی ہوئی ہے, اس کے سامنے فائل رکھ دی گئی ہے کہ کیا کرنا ہے,
जेल में जाना है नैब केसेस में या उधर जाना है, उससे मेरी कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन जो बच्चों की वजह से थ्रेट हुआ है, जो टॉर्चर हुआ है, सदाकत अब्बासी क्या आम हालात में गया है, उस्मान डार की क्या सिचुएशन थी, अली नवाज अमान की क्या सिचुएशन थी, तो उन लोगों से मेरी हमदर्दी है। अब उनकी वापसी का रास्ता क्या है, क्या अभी आने दें? उस पर कोर कमेटी ने फैसला किया है और मैं उस फैसले के साथ हूँ कि इमरान खान साहब के बाहर आने तक इसको ऑन होल्ड रखें एंड लेट इट बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम लीडर इमरान खान साहब कि खान साहब इसको और खान साहब इंशाल्लाह हमदर्दी है उनमें, मोहब्बत है उनमें, सब्र है उनमें, वो अपने लोगों से प्यार करते हैं, अपने वर्कर से मोहब्बत करते हैं, ये सारे उनके वर्कर्स हैं। जिसको वो समझेंगे वो मुनासिब फैसला कर लेंगे। मेरे ख्याल में मुझे या जो नए हमारी लीडरशिप उभरी है, नई लीडरशिप को तो हक ही नहीं है उन पे बात करने का, सही, क्योंकि वो बंदा जो आज किसी बड़े ओहदे पे बैठा है और जो जेल नहीं गया, जिसने इमरान खान 9 मई से पहले वाले इमरान खान साहब के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा, जिसने धरना नहीं देखा, जिसने पनामा नहीं देखा, जिसने 20-25 साल की तहरीक में कुछ साल पहले टाइम नहीं गुजारा, इलेक्शन कैंपेनें नहीं की, इमरान खान साहब के साथ सख्तियाँ नहीं बर्दाश्त की, आज बैठ के पुराने साथियों पर वो कॉमेंट करे नामुनासिब है। सही, मेरे ख्याल में इन सारी चीज़ों को ऑन होल्ड रखें, लेट खान साहब कम आउट, वो बाहर आ जाएं, फिर वो देखेंगे, असद भाई का भी केस देखेंगे, फवाद भाई का भी देखेंगे, इन सबको जो मुनासिब समझेंगे उनको वो वापस ले लेंगे। क्योंकि जो शख्स मजबूरी में ज़बरदस्ती जिससे पार्टी छुड़वाई गई है, ज़बरदस्ती जिसे छुड़वाई गई है, उनमें अक्सरियत वो लोग हैं जो उस ज़माने से पीटीआई में हैं जब पीटीआई में कोई काउंसलर भी नहीं था। जी बिल्कुल इसी तरह। तो मेरी उनसे हमदर्दी है। सर, सियासी तौर पर ये लोग जो छोड़कर गए हैं या जो अभी पार्टी के साथ नहीं है, वो कितने अहम हैं? क्योंकि अभी पॉलिटिकल लीडरशिप की आपकी जमात के अंदर कमी नज़र आ रही है। कोई प्रॉपर स्पोक्समैन, जिस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होता है सियासी लोग होते हैं, अपोजिशन हुकूमत ये कह रही है कि अपोजिशन के पास सियासी लोग नहीं है, तो क्या सियासी अहमियत है इन लोगों की जो छोड़ कर गए हुए? देखें, हर आदमी की एक अहमियत होती है और एक खिदमत है उन सब की। असल में तो इशू इन लोगों का इतना नहीं है, असल इशू इमरान खान साहब का है। इमरान खान साहब अंदर हैं, कन्फ्यूजन है। इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे, शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आएंगे और जो हमारी लीडरशिप अंदर है वो जब बाहर आएंगे, उसके बाद आप फौरी तौर पे देखेंगे कि वो सारी टीम दोबारा जेल इन हो जाएगी। इस वक्त तो मुश्किल सूरत हाल में मैं समझता हूँ उमर अयूब साहब या बैरिस्टर गौर साहब अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो इमरान खान की रिप्लेसमेंट तो नहीं है, वो शाह महमूद कुरैशी साहब की रिप्लेसमेंट तो नहीं है। और जहाँ तक ये जो पुराने लोग हमारे जो हैं, जो डिपार्चर इनका हुआ है, ज़बरदस्ती छुड़वाया गया है, जाना जिनको पड़ा, परवेज़ इलाही साहब भी हैं जेल, तो ये भी देखना होगा कि जिन लोगों ने कुर्बानियाँ बहुत लंबी दे दी हैं, जिस तरह उमर सरफराज चीमा साहब हैं या डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं या मियाँ महमूद रशीद साहब, जिनका जिक्र वैसे बड़ा कम होता है, उनका भी जिक्र करना चाहिए, परवेज़ साहब हैं, परवेज़ इलाही साहब। तो ये भी देखना होगा कि बैलेंस आउट किया जाए कि एक तरफ वो लोग हैं जो किसी भी मजबूरी में बेचारे जाके उनको छोड़ के जाना पड़ा, कुछ लोग हैं जो खड़े रहे, हम लोगों ने जेलें काटी, तो उनकी तरफ से भी कारकुन की तरफ से फिर गिला आएगा कि भाई हमने फिर क्यों इतनी तकलीफ सही। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ, और पार्टी ने भी, कोर कमेटी ने फैसला किया है कि ये इतने इसमें डेलिकेसी है, बैलेंस इसमें रखना है कि इसके लिए मुनासिब आदमी एक ही है, इमरान खान, कि उस पर फैसला करे। सर, अचकज़ई साहब आपके साथ हैं, मौलाना फजल रहमान के साथ भी बातचीत चल रही है, ये भी बताया जा रहा है कि बातचीत होगी, आगे जो एहतजाज वगैरह करना है, तो ये कैसा मौलाना साहब के साथ आप लोगों का मिलाप होगा? तो पीछे एक्सपीरियंस तो कोई इतना, देखिए, अगर वो हमारे साथ धांधली के ख़िलाफ़ एक हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में ठीक है, अगर आपके साथ तरीक में हिस्सा बनते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें फिर उनको दुरुस्त करनी पड़ेंगी। जैसे मौलाना साहब के गवर्नर अभी भी बैठे हुए हैं, वो वफाक के नुमाइंदे हैं और वो उस ज़माने से लगे हुए हैं जब ये उसमें थे, अपना पीडीएम की हुकूमत थी। अभी उन्होंने पीडीएम के इस हुकूमत को, पीडीएम तो अब नहीं कह सकते, लेकिन हुकूमत के सेनेट के इलेक्शन में गफूर हैदरी साहब, उनकी जमात ने वोट किया है हुकूमत को। तो ये चीज़ें फिर उनको ठीक करनी पड़ेंगी कि फिर अगर अपोजिशन की तरफ आते हैं तो फिर वो पक्की अपोजिशन हो। लगता है कि वो आएंगे पक्के, जिस तरह आप बात कर रहे हैं। मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, काबिल एहतराम है, लेकिन असल में एक चीज़ और भी है। क्या मौलाना साहब बसद एहतराम, रजीम चेंज जो हुआ है बहुत बड़ा काम था। वो अदम एतमाद पहले भी आई थी पाकिस्तान की तारीख जी। मुझे याद पड़ता है कि ये जतोई साहब के ज़माने में भी एक दफ़ा तो मियाँ साहब की हुकूमत ख़त्म की गई, सुप्रीम कोर्ट से फिर बहाल हुई मिड-90s में जी। अदम एतमाद ही आई हैं, लेकिन ये वाली अदम एतमाद आम अदम एतमाद है नहीं, अमेरिका की ईमा पे आई है। इसलिए तो आपने डिमार्च किया।
اگر امریکہ کا اس میں کوئی رول نہیں تھا تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں صرف عمران خان نہیں بیٹھے تھے, اس میں ہمارے حساس اداروں کے ہیڈز بھی تھے, ذمہ دار لوگ تھے, آرمی چیف تھے, ڈیفنس سیکٹری تھے, انٹیریئر سیکٹری, سب موجود تھے نا جی, فورن سیکٹری تھے. آپ نے امریکہ کو کیوں ڈیمارش کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ سپر پاور کا کوئی رول تھا بڑا. اچھا چلو آپ یہ ایک مارجن دے دیں کہ عمران خان وزیر اعظم ہے تو آپ نے ڈیمارش کیا, چلو حکومت ہے اس کا پریشر میں ہو گیا. اس کے ایک مہینے کے اندر 20-22 دن بعد وزیر اعظم شہباز شریف کے نیچے ایک اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی بیٹھتی ہے, وہ بھی اس ڈیمارش کی اور اس اعلامیہ کی توثیق کرتی ہے جو پی ایم عمران خان دوسرے تیسرے دن جب انہوں نے حلف لیا اس کے بعد. ٹھیک ہے جی. تو جو بین الاقوامی ایما پہ عدم اطاعتی, تو ڈونلڈ لو نے تو آ کے ادھر لوگوں کے نہیں کرنے تھے نا, اس نے تو ووٹ نہیں ڈالنا تھا. ظاہر ہے ہم لوکل لوگ ہی یوز ہوتے ہیں, صدیوں سے ہم ہی یوز ہو رہے ہیں نا. میر جعفر اور میر صادق یہ کوئی شخص, یہ ایک مشابہت ہے, یہ کسی شخص کو ٹارگٹ کرنے والی بات نہیں ہے. ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ ٹیپو سلطان کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا. تو ہم میں سے ہی کوئی مل جاتا ہے نا ضمیر کا سوداگر. تو وہ جو رجیم چینج ہوئی تھی وہ عام حکومت کی تبدیلی نہیں ہے. امریکہ کے خلاف عمران خان نے تگڑا سٹینڈ لیا تھا کہ میں نہیں دوں گا آپ کو زمین اپنی, ایبسولوٹلی ناٹ کہا. پھر امریکہ میں جا کے انہوں نے اسرائیل کے خلاف فلسطین کے لیے کھلم کھلا سپورٹ کی. پاکستان میں ایک نہیں 2 عالمی کانفرنسیں کی اور اس میں اسلامک بلاک کی بات کی سر, وہ مولانا فضل ایک منٹ اور آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی. تو جب اتنی چیزوں پہ امریکہ جیسی بڑی طاقت کی ایما پہ ان کی حکومت ختم کی گئی, کیا اس میں جو لوگ اعلی کار بنے ان کو اس پہ کوئی پشیمانی ہے؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو آج کوئی پشیمانی ہے کہ اپنے اندر تو گھر میں ہم لڑائیاں کریں گے لیکن امریکی ایما پہ جو عدم اعتماد آئی اور رجیم چینج ہوا, کیا امریکہ کو پاکستان میں رجیم چینج کرنے دینا چاہیے؟ یا اس میں کوئی ان کا جو چلو فل نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ رول تو ان کا تھا نا جو ڈیمارچ کیا, اس پہ ان کی پوزیشن کلیئر ہونی چاہیے. مولانا صاحب کی بھی, مینگل صاحب کی بھی اور اچکزئی صاحب کی بھی, یہ تینوں اس رجیم چینج میں اس وقت کی حکومت کا حصہ تھے. آج ہمارے ساتھ ہیں, وی ویلکم دیم, کہ وہ داندھی کے خلاف ہیں یا وہ کانسٹیٹیوشن کی بالادستی چاہتے ہیں. لیکن کانسٹیٹیوشن کی بالادستی تو یہ بھی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ بین الاقوامی ایما پہ یہاں حکومتیں چینج نہ ہوں. تو یہ بڑی حساس چیزیں ہیں. لیکن آج اگر کوئی شخص عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ یس ہم کانسٹیٹیوشن کی بالادستی چاہتے ہیں, ہم پارلیمنٹری سوورنٹی چاہتے ہیں یا سول سپریمیسی چاہتے ہیں, تو ٹھیک ہے, دے آر ویلکم. لیکن ماضی کو اتنا اچھا نہیں ہے سب کا. میں علی محمد خان کا پرسنل اپینین چاہ رہا ہوں کہ آپ کی نظر کے اندر مولانا فضل الرحمان آپ کے ساتھ چل سکیں گے؟ دیکھیں پالیٹکس میں اس طرح کا معاملات پہ پرسنل اوپینین نہیں ہوتا. لیکن پالیٹکس اگر ہے تو پھر آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں. میں پارٹی کا نمائندہ ہوں, میں پارٹی کا موقف دے رہا ہوں, لیکن آپ کے سامنے پوری صورتحال میں نے رکھی ہے. اس پہ فیصلہ جناب عمران خان صاحب خود کریں گے. عمران خان صاحب جو فیصلہ کریں گے اندر ہم ڈس آرگیو کریں گے. میں نے ان کو اپنا موقف دیا ہے اس پہ اور وہ میرے موقف سے ایگری بھی کرتے ہیں. مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن جو بھی وہ ابھی فیصلہ پارٹی کرے گی, علی محمد اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. علی محمد پبلک فورم پہ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرے گا, اندر جا کے لڑے گا اپنے موقف پہ جو میرا ہے اور میں نے ہمیشہ کیا ہے. اور اس والے معاملے پہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, میں آج سے 2 مہینے پہلے خان صاحب کو اپنا موقف دے چکا ہوں اور وہ میرے موقف سے اس وقت ایگری کرتے ہیں. حکومت کہہ رہی ہے, میرا لاسٹ کوسچن ہے کہ بھائی معاشی جو صورتحال ہے, جو پاکستان کا معاشی بحران ہے, وہ دن بدن دلدل بنتا جا رہا ہے. عمران خان کو نکالیں, خان کو نکالیں, پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی, لوگوں کا اعتماد بڑھے گا, ایک چہروں پہ رونق آئے گی, ایک بزنس ایکٹیویٹی بڑھے گی, لوگ پیسہ باہر نکالیں گے, خریداری کریں, گاڑیاں خریدیں گے, فیکٹریوں میں پیسے لگائیں گے. بازاروں میں آج کوئی آپ کو نظر آتا ہے کوئی کپڑے خرید رہا ہے, کوئی نیا موبائل خرید رہا ہے, کوئی جوتے خرید رہا ہے, مہنگائی, کوئی انویسٹمنٹ کر رہا ہے باہر سے. فوریکس ریزروز کی آپ کی کیا صورتحال ہے؟ کیوں ملک میں پسماندگی ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ نیوکلیر اسلامک اسٹیٹ ہے, 25 کروڑ کا ملک ہے, جرری فوج ہے, بہادر آپ کا بہترین ادارے ہیں, سب کچھ ہے. واٹ از دا پرابلم؟ دا پرابلم از دیٹ یو آر ناٹ لیٹنگ دا لیڈر آف دا نیشن لیڈ دا کنٹری. قوم نے اپنا فیصلہ کیا ہے, آپ نے فیصلہ کیا اپنے گھر کا, ہم نے یہ کرنا ہے. آپ نے فیصلہ کیا میں نے اپنے گھر میں یہ کرنا ہے. علی محمد آ کے کہتا ہے کہ نہیں بھائی آپ ہٹو, میں فیصلہ کروں گا تمہارے گھر کا. بھائی آپ کہو گے آپ میرے دوست ہو, آپ کی ایک ذمہ داری ہے, وہ آپ کرو, لیکن کر کے فیصلے میں کروں گا کیونکہ میں اس گھر کا مالک ہوں. گھر کا مالک, پاکستان کا مالک 25 کروڑ عوام ہے. صحیح. اور 25 کروڑ عوام نے اپنے لیے فیصلہ کر دیا 8 فروری کو, اور فیصلے کا نام ہے عمران خان. اگر عمران خان ڈیل کرتے ہیں تو اس کا نقصان عمران خان کو ہوگا, تحریک انصاف کو ہوگا, کیونکہ وہ شہباز شریف بن جائیں گے اور ڈیل کا جو آپشن ہے وہ زیر غور ہے. کیا میں دوبارہ آپ سے, یہ فواد چوئی صاحب نے آج یہ بات کی ہے
کہ میڈیشن میں اور ڈیل کے اندر بڑا فرق ہے؟ دیکھیں پرانا ساتھی رہا ہے، ان کو تو یہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے. جس عمران خان کو میں جانتا ہوں اور جس کے ساتھ انہوں نے بھی چند سال کام کیا ہے، وہ عمران خان کٹ جائے گا، وہ ڈیل نہیں کرے گا. ہاں ملکی مفاد میں میڈیٹ کرے گا، بیچ کا راستہ ڈیل نہیں کرنی چاہیے، ڈیل نہیں کرے گا. یہ بات کرنی نہیں چاہیے کہ عمران خان کو ڈیل نہیں کرنی. جو عمران خان کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ عمران خان جس آدمی کا نام ہے وہ جھک نہیں سکتا، وہ کٹ جائے گا، اپنے اصولوں پہ سودا نہیں کرے گا. علی اکبر خان، علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کی ہے اور انہوں نے خاص طور پر کہا ہے کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے کسی صورت بات چیت نہیں ہوگی. تو کیا حالات کیا ہیں وہاں پر کے پی کے؟ جی شکریہ باشبیر. اور یہ تحریک انصاف کا جو شروع سے اسٹانس رہا ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہے یا حکومتیں ہوتی ہے، ان سے بات کرنا جو ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ڈیوٹی کر رہے ہیں. تو اسی لیے ان کو پتا ہے کہ بات کس سے کرنی ہے ہمیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اس لیے زیادہ جو ہے توجہ دیتے ہیں. اور علی امین کو جو ہے انہوں نے عمران خان نے نامزد کیا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے، اور اس کی تصدیق بھی کل انہوں نے کھل کے کہا کہ جی مجھے نامینیٹ کیا ہوا ہے اور میں ان سے بات کروں گا. لیکن ایک تو یہ کہ پاکستانی سیاست کے اندر یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے پھر سے بڑا کھل کے آ رہا ہے، اور اس بار تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے جو کہ کئی بار یہ اسٹیٹمنٹ آئی ایس پی آر سے آئی کہ جی ہم سیاست کا حصہ نہیں ہے، ہم نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن پھر سے اگر آپ یہ دیکھیں تو اندرونی خانہ کچھ نہ کچھ تو ہے جس کا کھلا اظہار جو ہے وہ علی امین گنڈاپور نے کیا، تحریک انصاف والے بھی کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے پی ٹی آئی سے جو ہے وہ مذاکرات کریں گے. اور جہاں تک خیبر پختونخوا کی آپ نے بات کی، تو خیبر پختونخوا پہ جو قومی سیاست ہے وہ حاوی ہے. ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 سے 5 دن تو اسلام آباد میں ہوتے ہیں، پھر بیچ میں سے ویکنڈ کے لیے وہ ڈیر اسماعیل خان جاتے ہیں، کیسز ہیں کہ یہاں پہ شاور میں بیٹھنے کی. جی کنٹینیو کریں علی اکبر. جی تو ایک ان کی کمی سی ہے جو کہ صوبائی سیاست میں ہے کہ کس طریقے سے وہ صوبے کو چلائیں گے. ابھی تک وہ مومنٹم جو ہے انہوں نے نہیں پکڑا ہے کہ جس طریقے سے صوبے چلائے جاتے ہیں. اور تقریباً 2.5 جو ہے مہینے ہو گئے اور اس میں ابھی تک کوئی ان کی طرف سے کوئی اس طرح کا بڑا جس کو ہم کہے کوئی بڑی پالیسی سامنے نہیں آئی ہے، سوائے ہیلتھ کارڈ کو جو ہے وہ بحال کرنے کے فیصلے کے علاوہ. تو یہ ایک چیز ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی سیاست جو ہے وہ اس وقت تو خیبر پختونخوا سے کے گرد گھوم رہی ہے، اور ان کا مرکز علی امین ہے. ثناء اللہ صاحب، 2 پیرل چیزیں چل رہی ہیں اس وقت. ایک طرف جس طرح علی اکبر نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. علی محمد خان بڑا کلیئر ابھی اس پروگرام کے اندر کہہ کر گئے ہیں کہ ہم پولیٹیکل لوگوں سے بات چیت کریں گے، ہم اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ایسا قانون نہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں. ان سے تو درخواست کی جاتی ہے، بات چیت اگر کرنی ہے تو حکومت سے کرنی ہے. ایک طرف تحریک انصاف ہی کہتی ہے کہ ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے. تو یہ کس طرح ہوگا معاملہ حل پھر؟ عباس، یہ تو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کنفیوز ہے اس صورتحال میں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. آپ کے پروگرام میں علی محمد کہہ رہا ہے کہ ہم نے سیاسی لوگوں سے بات کرنی ہے، اور بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں علی امین کے مطابق کہ ہم نے کسی سیاسی جماعت، خاص کر جو اس وقت اقتدار میں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے یا ایم کیو ایم ہے، ان سے بات ہی نہیں کرنی. تو پھر یہ کون سی جماعت ہے جو جمہوریت کو بھی کبھی رونا روتی ہے، آئین کا بھی رونا روتی ہے، اور آج بھی اسی چیز پہ کھڑی ہے؟ یہ تو بیانیہ ہی کوئی نہیں ہے. پھر آج بھی آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اس ملک میں طاقتور صرف اسٹیبلشمنٹ ہے، اور انہی کے کندھے پہ بیٹھ کے جیسے ماضی میں آئے تھے پھر اسی پہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ چیزیں کلیئر کرنی پڑیں گی. اگر اس ملک میں یہی پارلیمانی نظام اور یہی ڈیموکریسی چلنی ہے تو پھر سیاسی جماعتوں کو بشمول پی ٹی آئی کو بیٹھنا پڑے گا. اگر نہیں بیٹھیں گے تو پھر آپ اپنے اختیارات، اپنی طاقت پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کو دے رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیں نا، پھر آج جو آرمی چیف نے ایئر فورس کے وہاں جو کیڈٹ سے خطاب کیا، اس میں انہوں نے بڑے واضح کہا، میں پڑھ کے صرف 2 الفاظ سنا دوں. وہ تو انہوں نے اوپنلی کہا ہے کہ ہم اپنی آئینی حدود بخوبی جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری کو مقدم رکھنے کا توقع رکھتے ہیں. یہ آرمی چیف نے آج کہا ہے. تو آپ اس بیان سے دیکھ لیں کہ وہ جو ابھی کہہ رہے تھے، علی اکبر بھی کہہ رہے تھے
کہ پھر آئین کی وہ سیاست میں مداخلت کی بات کرتے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو اپنی آئینی حدود بخوبی جانتے ہیں. اور یہ میسج کس کو دے رہے ہیں؟ سیاسی جماعتوں کو یہ میسج ہے, اور یہ میسج ہے عدلیہ کو. یہ دونوں کو میسج دیا آج آرمی چیف نے. اور جہاں تک مذاکرات کی بات ہے اسٹیبلشمنٹ سے, یہ میں آپ کو کنفرم خبر دے رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے واضح طور پر انکار کر دیا ہے کہ کسی سیاسی جماعت خاص کر پی ٹی آئی سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. اور جو بھی پیغام رسانی ہوئی اس میں کہہ دیا گیا اگر مذاکرات کرنے ہیں تو سٹنگ گورنمنٹ اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ کریں. اسٹیبلشمنٹ کوئی مذاکرات نہیں کرے گی پی ٹی آئی سے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آنے والے دنوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واضح طور پہ اعلان بھی کر دیا جائے, لیکن مذاکرات کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں کرے گی پی ٹی آئی سے. محسن صاحب دیکھیں بعض بھی یہ جو تمام تر چیزیں جو ہیں ڈیبیٹ میں آپ لوگوں کی بھی سن رہا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ملک کو آگے لے کر چلنا ہے تو ہم سب کو, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بشمول اسٹیبلشمنٹ کو, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول تو ہماری سیاست میں ہمیشہ سے ہے, سب کو جو ہے وہ اس ملک کی خاطر ایک دفعہ مل کر بیٹھنا ہوگا. اس کا میکنزم کوئی طے ضرور کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے یہ مذاکرات اس طریقے سے براہ راست جس طرح دو پولیٹیکل گروپس کے درمیان ملاقات یا مذاکرات ہوتے ہیں, یہ اس طرز کے مذاکرات تو نہیں ہوں گے یا نہ ہو سکتے ہیں, لیکن بہرحال بات چیت ہونی چاہیے کیونکہ ملک کی خاطر ہونی چاہیے. اس وقت جو ملک کی معاشی صورتحال ہے, بہت سارے پازیٹیو اشارے بھی اس عرصے میں ہمیں ملے ہیں, اسپیشلی جو ریسنٹلی ہم نے دیکھا سعودی انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات چیت بڑی حوصلہ افزا ہے, بڑی پازیٹیو ہے. اور اس کو اگر آپ نے مزید سرمایہ کار دوست ماحول بنانا ہے, باہر سے انویسٹمنٹ لانی ہے, تو اس کے لیے سب کو ایک دفعہ مل کر بیٹھنا ہوگا, بیٹھنا چاہیے. اب کوئی ایک سیاسی لیڈر کہتا ہے کہ اس جماعت کو یا اس لیڈر کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں کرنے چاہیے یا اسٹیبلشمنٹ کو اس سے نہیں کرنے چاہیے, تو نہیں. دیکھیں ملک ہوگا تو ساری چیزیں ہوں گی. تو ملک کی بہتری کے لیے میرے خیال میں اکٹھے بیٹھ جانا, ملک کو آگے لے کر جانے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے, اور سب کو مل کر ایک دفعہ ضرور بیٹھنا چاہیے. اب یہ کہہ دینا کہ اس گورنمنٹ کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے, پی ٹی آئی اگر یہ کہتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ اس کے حوالے سے کوئی بات کر دے یا نون لیگ ان کے حوالے, مطلب یہ تو پھر آگے نہ بڑھنے والی باتیں ہیں نا. ساروں کو دو قدم پیچھے ہٹنا ہوگا. دیکھیں آپ جب تھوڑا سا 2 قدم پیچھے ہٹیں گے, تھوڑی سی سپیس بنے گی, پھر اس میں سب بیٹھیں گے اور پھر مستقبل کا کوئی لائے عمل بنایا جا سکتا ہے. بہرحال ہم نے ماضی میں بھی دیکھا, چارٹر آف ڈیموکریسی ہم نے دیکھا, ایک اس طرح کا تمام سیاسی قوتوں کے درمیان ایک ابھی بھی اس طرح کی میثاق کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی بھی سیاسی جماعت یا کوئی بھی سیاسی لیڈر اگر پی ٹی آئی ہے یا اس کے بانی چیئرمین ہیں, اور اگر وہ یہ کہیں گے کہ ہم بات ہی نہیں کریں گے, فلانا بھی ایسا ہے, فلانا بھی ایسا ہے, تو میرے خیال میں پھر تو یہ وہیں کے وہیں پہ رکے ہوئے ہیں جہاں سے یہ سارا سفر شروع ہوا تھا. تو پھر تو آگے ایک دیوار ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے, اور آگے اس طرح تو نہیں بڑھا جا سکتا. تو سب کو 2 قدم پیچھے بھی ہٹنا ہے, سپیس بھی ایک دوسرے کو دینی ہے, اور پھر بیٹھ کے مل جل کے آگے بڑھانا ہے. بہت سارے دیکھیں قوانین تو یہاں پر ہمارے پاس تمام چیزیں ہمارے ملک میں آئین میں قانون میں موجود ہیں. اس پر عملداری کے لیے جو ہے نا وہ جو ٹرسٹ بلڈنگ ہوتی ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے. اور ٹرسٹ بلڈنگ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ٹرسٹ بلڈنگ میئرز نہیں لیے جائیں گے, اور میئرز اسی وقت ہو سکیں گے جب بیٹھ کے بات چیت ہوگی. تو بات چیت از کی. علی اکبر خان, مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی بات چیت ہو رہی ہے, ایک نئے احتجاج کی, ایک نئی تحریک کی باتیں ہو رہی ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کتنی مؤثر ہوگی یہ تحریک؟ اور یہ جو بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ ہمیں یہ ملنا چاہیے, ہمیں یہ ملنا چاہیے, پھر جا کر بات چیت ہوگی, یہ پاسبل ہے سارا کچھ؟ نواز شبیر ایک وقت ہوا کرتا تھا جب آج سے 10-15 سال پہلے ہم پارلیمنٹ کور کرتے تھے, سیاست کور کرتے تھے, تو اس میں اگر کوئی جماعت کے اندر کوئی بندہ اسٹیبلشمنٹ سے ملتا تھا بڑے چوری چھپے, اور وہ کسی کو پتہ لگتا تھا تو بڑا مایوب اس کو تصور کیا جاتا تھا. آج نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ جی ایک سیاسی جماعت جو ہے کھل کے کہہ رہی ہے ہم نے ٹیم کا اعلان کر دیا, مطلب اس سے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے. یہ افسوس کا مقام ہے. دوسرا یہ کہ ثناء اللہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ جی ابھی تک کوئی پلان نہیں ہے, تو یہ ہم خبر دے سکتے ہیں, لیکن ان کو واضح کرنا چاہیے, ان کو وضاحت دینی چاہیے کہ بھئی ایک جماعت آپ کو مطلب گھسیٹ رہی ہے سیاست کے اندر کہ جی ہم نے کمیٹی اعلان کی ہے. اب کمیٹی انہوں نے اعلان کی ہے تو آگے سے کوئی اشارہ ملا ہوگا نا, اگر نہیں ملا ہے تو ان کو وضاحت کرنی چاہیے. تیسری بات جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ ہے مئی کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. یہ جو ہے یہ بہت بھاری مہینہ ہے, اور ریاست جو رد عمل ظاہر کرے گی 9 مئی کو تحریک انصاف کے حوالے سے, یا 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں, تو اسی سے اندازہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے تعلقات آگے کس طرف جو ہے ہو جانے ہیں.
दूसरा आपने बात की मौलाना फजलुर रहमान की कि जी उन्होंने कहा था हम तहरीक शुरू करेंगे वो करेंगे। कल जो सबसे अहम काम जो उसने अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा हुआ है, जो कि पूरी पीडीएम वाले मिलके भी नहीं कर सकते मौलाना का मुकाबला, उसने ऐलान किया जी हम जाएंगे वो करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने खुल के कहा, उसने कहा जी मौलाना के साथ कहा चोरी हुई है, भाई उससे तो मैंने जीता है और मैं तैयार हूँ हल्का दिखाने के लिए आए मतलब ये करे। और उनका ये कहना था कि मौलाना के साथ जो है चोरी नहीं हुई है, मौलाना के साथ धोखा हुआ है। बल्कि उसने कहा कि उनकी डील चल रही थी, डील में उनको हराया गया। मौलाना साहब पहले उनसे पूछे कि मुझे क्यों हराया गया, फिर मतलब दे आगे जाने की बात करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये दो जमातें जो है वो साथ साथ चल पाएंगे। सनाउल्लाह साहब, दो जमातें किस तरह साथ चल सकती हैं और शहबाज शरीफ की हुकूमत कितनी स्ट्रॉन्ग है? माशी सूरत हाल खुद इनके अपने वजीर कह रहे हैं कि दलदल में दिन ब दिन हम फंसते जा रहे हैं। तो ये तो हालात ठीक करने के लिए आए थे। मौलाना की जो आप कह रहे हैं ना दो जमातों की, मौलाना एक तरफ जलसों और जुलूसों को एहतजाज का ऐलान कर रहे हैं और एक तरफ उन्होंने जो उनके समधी हैं उनको कल आपको पता लाहौर भेजा है मियाँ नवाज शरीफ का साहब के पास मुलाकात के लिए। वो उनकी मर्ज़ी के बगैर तो नहीं गए, वो मिल के आए हैं। फिर ये क्या कर रहे हैं? वो मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, वो एहतजाज की भी बात कर रहे हैं और वो डील की भी अपने लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है उनके मसाइल क्या हैं, हमेशा से रहे हैं, हमेशा इक़्तिदार में रहे हैं। पहली दफ़ा है जो अली अमीन ने बात की है वो ठीक की है। तो हम भी उन्हीं हलकों के हैं, वो उनके साथ धोखा हुआ है, वो हारे नहीं हैं। मतलब उनको वो अली अमीन ने तो साथ में 47 फार्म का भी कहा था कि उनके हक़ में नहीं हो सका, तो इलेक्शन का तो उनको हराया गया बाकायदा ना, वो ये कहते हैं। तो वो साथ नहीं चल सकते। तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान, मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ ज़्यादा अरसे, मौलाना फजल रहमान वो मछली है जो पानी के बगैर नहीं रह सकती, वो इक़्तिदार के बगैर नहीं रह सकती। तो आप किस तरह करेंगे? तो ये जो मुलाकातें हैं, ये जो बातचीत हो रही है, तो देखो प्रेशर है ना, आपने एक सियासत में यही होता है ना, आपने इक़्तिदार में आने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ती है। उसकी मिसाल मैं लोगों को ये देता हूँ, साहबदार को जी अली अमीन जी अपना अली अकबर को सिंपल कर रहे थे। अब मौलाना जो है वो तहरीक शुरू करता है कि दांधली के खिलाफ जी तहरीक मौलाना साहब ने शुरू की है, और वो साथ अली अमीन गंडापुर वो किस तरह उसके साथ खड़े हो सकते हैं? अगर वो कहता है कि दांधली हुई है मुझे हराया गया, तो उसका मकसद क्या होगा? साथ जो खड़े हुए हैं ना उसने हराया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि ये साथ साथ चल पाएंगे। नहीं चल नहीं सकते ना। दूसरा, जहाँ आप इकानमी की बात कर रहे हैं ना, इकानमी आप देखें अभी फिस्कल, इधर से बात इकोनॉमी से मैं बात शुरू करूंगा। जी सनाउल्लाह खान, आप जो माशी सूरत हाल थी, 9 महीने का जो फिस्कल ऑपरेशन आया उसके मुताबिक आपका जो बजट डेफिसिट है वो 4000 अरब से भी ज़्यादा बढ़ गया। आप उससे अंदाज़ा कर लें। आपकी जो एम्प्लॉयमेंट के फिगर आए हैं उसमें आपको वो 8% पे पहुंच गए हैं। तो सिचुएशन अच्छी नहीं है और इसलिए आपको दूसरा IMF प्रोग्राम लेना पड़ रहा है। और ख़बर आपके लिए ये है जो आज कि IMF की जो नई टीम है, जो नए मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसका शेड्यूल तैयार हो गया। 15 मई को, इस माह की 15 तारीख को IMF का मिशन आ रहा है और आपका बजट भी IMF ने बनाना है नेक्स्ट, क्योंकि आप 6 से 8 अरब डॉलर का एक लोन लेने जा रहे हैं कोर IMF से, जो आपने जून से पहले उसको फाइनल करना है। और 10 दिन का ये तो कोई आवाम दोस्त बजट नहीं है इस बार। नहीं हो नहीं सकता ना। जब आप IMF प्रोग्राम में होंगे तो आप कहाँ से चीज़ें निकाल सकते हैं? अभी देख लेना, जो आपने ये 9 माह का अभी एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम ख़त्म हुआ है 2-3 रोज़ पहले, अब एक नए प्रोग्राम में जा रहे हैं जो 3 साल का होगा। जो 3 साल आवाम भूल जाएं कोई रिलीफ होगी, जो IMF कहेगा वही कहेगा और उन्हीं की डिक्टेशन पे नया बजट बनेगा। IMF की टीम 15 को आ जाएगी, उसके बाद नया जो प्रोग्राम है, जो नया लोन प्रोग्राम है, जिसमें 6 अरब डॉलर का एक होगा और एक एनवायरनमेंट रिजिलियंस का एक होगा 1 अरब डॉलर से ज़्यादा। तो 6 से 8 अरब डॉलर के बीच ये कर्ज होगा, 3 साल का प्रोग्राम होगा और 3 साल आप IMF की मर्जी के बगैर इधर उधर नहीं हो कुछ नहीं कर सकते। मोहसिन इजाज साहब, बड़ी खींचातानी इस वक्त तहरीक इंसाफ में चल रही है। पुराने लोग वापस आना चाह रहे हैं जो असल स्टेक होल्डर हैं इस जमात के, जो 20 साल से साथ हैं। कुछ नए लोग जो हैं वो उनकी वापसी के अंदर बहुत बड़ी रुकावट है। जिस तरह मैं नाम ले लेता हूँ, आपको खुद पता है, फवाद चौधरी हैं, बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त। देखिए अब्बास भाई, बात इस तरह से है कि नए लोगों का तो मेरे ख्याल में नहीं, ये फ़ैसला तो अल्टीमेटली जो है वो फाउंडिंग चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही होना है और उन्होंने ही फ़ैसला करना है। और अगर किसी ने मुश्किलात काटी हैं, अगर किसी ने मुश्किल वक्त गुजारा है, बहुत सारे नुकसानात हर सतह पर बर्दाश्त किए हैं, तो मेरे ख्याल में उसे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस ले लेगी। और जो अभी तक पार्टी के अंदर से ख़बरें आ रही हैं वो भी कुछ इसी तरह की खबरें हैं कि वो लोग वापस पार्टी में आएंगे, क्योंकि बहुत सारी
جو ہے وہ ان لوگوں کی اسٹرگل بھی ہے اپنی جماعت کے ساتھ. اور پھر یہ مختلف کیٹیگریز ہیں. کچھ لوگ ایسے تھے جو پارٹی جنہوں نے چھوڑی ایک دوسری کوئی بھی دوسری پارٹی جوائن کر لی, اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اپنی سابقہ پارٹی کو کرٹیسائز بھی کیا, اس کے خلاف الیکشن بھی لڑے. ایک کیٹیگری اور ہے. ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جو جس نے پارٹی چھوڑی اور اس کے بعد بالکل خاموش ہو گئی اور اس کے بعد اس نے سیاست ویاست سے بالکل توبہ کر لی. اور ایک تیسری کیٹیگری بھی ہے, وہ کیٹیگری جنہوں نے پارٹی بھی چھوڑ دی اور اس کے بعد بھی جیلیں کاٹی, جیسے کہ فواد چودھری. تو ایسے لوگوں کے لیے میرے خیال میں گرین سگنل ہے ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ, اور یہ لوگ واپس آپ کو پارٹی میں نظر آئیں گے. باقی جہاں تک کہ نئے لوگ مخالفت کر رہے ہیں تو نئے لوگ زیادہ تر وکلا ہیں اس میں, نئے آپ سے دیکھیں وکلا مخالفت کر رہے ہیں. تو وکلا کا بنیادی طور پر کام جو ہے وہ عدالتوں میں ہے, اور عدالتوں میں تو کری نظر ہی نہیں آ رہے. میں آپ کو بتاؤں کہ عدالتوں میں وکلا کی پرفارمنس جو ہے وہ اللہ بھلا کرے, یہ ویڈیو لنک سماعت کا سپریم کورٹ میں جو ہوتی ہے اس میں بڑے بڑے وکیل جو ہیں وہ ان کا جو ہے وہ پتہ چل گیا کہ باہر میڈیا ٹاکس, ٹک ٹاک, یوٹیوب یہ کچھ اور چیز ہے, اور عدالت کے اندر قانونی بات کرنا, آرگومنٹس, دلائل, ثبوت, یہ مختلف چیزیں. تو بنیادی طور پہ وہ پہلے اپنے جو ان کا اصل ڈیوٹی ہے کیسز اس کے اوپر کچھ کر کے دکھائیں, اس کے بعد جو ہے وہ اس پوزیشن میں آئیں کہ جی ان کی کچھ ہو سکے. باقی جو ابھی تک صرف جنہوں نے پی ٹی آئی سے ٹکٹس یا صرف کچھ چیز لی ہے تو وہ مزید جو ہے وہ اس میں کوئی ڈیمانڈ یہ کہنا کہ فلانا آئے گا فلانا نہیں آئے گا, میرا نہیں خیال کہ ان کے اس آرگومنٹ میں کوئی اتنا زیادہ وزن ہو سکتا ہے. کیونکہ وکلا کا جو بنیادی طور پر کام ہے, مجھے تو زیادہ تر جو ہے میں آپ کو ٹو بی آنیسٹ صحیح بتاؤں تو مجھے تو زیادہ تر ٹک ٹاک اور یوٹیوب پہ ایکشن میں نظر آتے ہیں. سپریم کورٹ میں آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کے کیس دیکھا تھا, جی بالکل, وہاں پہ میں کسی وکیل کا نام نہیں لے رہا کیونکہ ریکارڈ تو سارا موجود ہے نا سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ اور یوٹیوب چینل پہ, آپ چلے جائیں لیول پلینگ کے فیلڈ والا کیس اٹھا کے دیکھ لیں یا کچھ اور کیسز دیکھ لیں, دو جملے کے وکیل اکٹھے نہیں بول سکتے تھے کمرہ عدالت میں. تو باہر آگے وکیل کا اصل کام جو ہے وہ وکالت ہے. یہ سیاست جو ہے یہ سیاسی لوگوں کو. علی اکبر خان, واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں تحریک انصاف میں, لیکن رکاوٹیں بہت ہیں. پارٹی کے اندر روز نئی انتشار کی باتیں آتی ہیں, روز نئی کوئی چیز نظر آ رہی ہے, سامنے آ رہی ہے. جی عباس شبیر, یہ جو واپسی کی بات ہے یہ خیبر پختونخوا میں بھی جو ہے علی امین پر دباؤ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, اور اس وقت اگر ہم ان کے کیبنٹ کو دیکھیں تو اس میں کوئی ایسا مؤثر بندہ نہیں ہے جو کہ ماضی کے 10 سالوں میں کابینہ میں رہا ہو, حکومت میں رہا ہو. اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کابینہ میں شمولیت کا فیصلہ کس بنیاد پر کیا گیا ہے. بتایا جاتا ہے کہ 9 مئی کے بعد جو جن کارکنان نے جس طریقے سے پارٹی کو ڈیفینڈ کیا ہوا ہے یا سختیاں برداشت کی ہے تو جی ان کو پرائیورٹی دی گئی ہے. لیکن ادھر اگر ہم خیبر پختونخوا کے اندر دیکھیں تو ہمارے سامنے تو تیمور جگڑا کا نام آتے ہیں. کافی وہ پارٹی کے ساتھ لائل رہے, ان کے گھر پہ چھاپے بھی پڑے. اسی طرح کامران بنگش بھی تھا, ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی 3-4 نام تھے. شروع میں جب کیبنٹ بن رہی تھی تو مشتاق غنی کا کہا جا رہا تھا کہ جی وہ تو ڈپٹی چیف منسٹر ہوں گے, وہ تو مطلب پھر سینئر وزیر ہوں گے. اس وقت اگر ہم دیکھیں تو علی امین پہ جو ہے وہ پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے, کیونکہ سینٹرل پختونخوا یا پشاور ویلی کا اس میں کوئی ایسا مؤثر وزیر جو ہے یا کارکن جو ہے وہ شامل نہیں ہے. اور جن لوگوں جو ہارے ہوئے ان کو ایڈوائزر تو لیا جا سکتا ہے. اور کئی جگہوں پہ آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ بھی دیکھی ہوگی کہ جو تیمور جگڑا صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے سامنے خان صاحب نے علی امین کو کہا کہ اس کو ایڈوائزر لے کے آئے. پھر وہ بات جو ہے اب تک وہ دبی ہوئی ہے, لیکن اندرونی خانہ یہ لوگ جو ہے آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں اور اس بات کو جو ہے وہ بڑے سنجیدگی سے لے رہے کہ کیوں ان کو جو ہے وہ کابینہ میں نہیں لے کے آ رہے. تو میری جو نظر ہے میں خود یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اپنے لوگوں کو بھی موقع دیں, لیکن ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جو ہے سینئر بندے رکھ کے جن کو تجربہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ ان کو جو ہے کہ کس طرح حکومت کو لے کے جانا ہوتا ہے, اس میں کافی لابنگ ہوتی ہے. یہ جو علی امین گنڈاپور کا سٹائل ہے جیسے کہ وہ جا رہے ہیں, یہ زیادہ دیر تک اکیلے نہیں جا سکتا. ابھی جس فنکشن میں جاتا ہے نہ ان کے ساتھ کابینہ کا کوئی وزیر ہوتا ہے, بالکل وہی پیٹرن ہے جو کہ شروع میں عمران خان نے وہ کیا تھا. تو یہ زیادہ تر دیر تک چلنے والا نہیں ہے. آگے جا کے انہوں نے ان لوگوں کو بھی آرام کرنا ہوگا. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کوئک سر احتجاج کا کوئی فائدہ ہوگا؟ میرا نہیں خیال کوئی فائدہ ہوگا.
एहतजाज इसीलिए कि जो एहतजाज है, अगर JUI का आप कह रहे हैं या PTI یہ का? ایک سارا جو کٹھا ایک دیکھیں بن رہا ہے. جمہوری معاشروں میں احتجاج ہوتے ہیں، ساری دنیا میں ہوتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بھی ہوتے ہیں، باہر لیکن ہم نے بھی پیچھے دیکھا کہ حکومتوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. عمران خان کے خلاف بھی بڑے ہوتے ہیں۔ احتجاج جی اس وہ حکومت آپ کو کے خلاف. پتہ ہے کہ اس ملک میں اسٹریٹجی کیسے بنتی ہیں، حکومتیں بن گئی ہیں، PTI کو یہ چاہیے اور JUI کو بھی چاہیے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات کریں، عوام کے حقوق کی جنگ وہاں پہ لڑیں، اور آپ کا جو نظریہ ہے، بیانیہ ہے، اس کو بھی وہاں پر پیش کریں. سڑکوں پہ آئیں ضرور، اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو سڑکوں میں آنے میں کوئی وہ نہیں ہے کہ بات. محسن صاحب دیکھیں اگر یہ کوئی بڑی پولیٹیکل موو بنتی ہے تو پھر اس کے اثرات تو ہوں گے. یہ کہنا کہ جی بالکل ہی اثر کوئی نہیں ہوگا، ابھی جو پولیٹیکل موو ہوگی اور جو ماضی میں جس طریقے کی دھرنے یہ جماعت دیتی رہی ہے اس میں اور اس میں فرق ہوگا، کیونکہ اس وقت یہ سپورٹڈ یا آپ کہہ لیں کہ قسم کے دھرنے ہوتے تھے، احتجاج ہوتے تھے. اس دفعہ تھوڑا سا شاید مختلف ہوگا. اور جہاں تک ابھی میرے دونوں بھائی یہ بات کر رہے تھے کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک ہی کنٹینر پہ یا ایک ہی سٹیج پہ علی امین گنڈا پور یا مولانا فضل الرحمان، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کا اب مسئلہ جو ہے وہ دھاندلی نہیں ہے وہ، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے جن لوگوں کے ساتھ اپنا سفر شروع کیا تھا PDM کی کشتی میں، وہ باقی لوگ دیکھے سارے کہاں پہ ہیں، اور مولانا اسی کشتی کے جو تھے وہ کپتان تھے، اور وہ اب اس وقت کہاں پہ ہیں. تو ان کے ایشوز تھوڑے سے مختلف ہیں. دھاندلی میرا نہیں خیال، وہ ٹھیک ہے آپ فرنٹ پہ دھاندلی کا ہی نام رکھتے، لیکن اس وقت پرابلم کا دھاندلی نہیں. بہت شکریہ. علی اکبر خان نے ہمیں پشاور سے جوائن کیا، راجہ محسن اعجاز اور ثناء اللہ خان آپ نے اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا. آپ دونوں کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. عباس شبیر کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.